अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, ब्रसल्स हमला दहशतगर्दाना कार्रवाई और काबिल मज़म्मत है, इस पर कोई दो राय नहीं। ब्रसल्स टेरर अटैक्स क्या साले अब्दुल सलाम के अरेस्ट से रिलेटेड है? बहुत से लोग ये भी मान रहे हैं हमला उस वक्त में हुआ है कि जब पेरिस हमलों में मुलविस मुलज़िम साले अब्दुल सलाम को ज़ख्मी हालत में ब्रसल्स से गिरफ़्तार किया गया है। 26 साला साले ब्रसल्स में ही पैदा हुआ और गिरफ़्तारी के बाद ब्रसल्स में दहशतगर्दाना कार्रवाई के मंसूबे का एतराफ़ भी कर चुका, जिससे बहुत से लोग इस अटैक को नत्थी कर रहे हैं। अब दहशतगर्दी का ये वाक़या बेल्जियम के इलाके मोलेनबीक से उठने वाली एक महरूमी का रद्द-ए-अमल है या उस प्रॉक्सी वॉर का नतीजा है कि जो अल्टीमेटली अपने घर को ही जला देती है। अब इसके रद्द-ए-अमल में क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके पीछे अवामिल और मुहर्रिकात क्या हैं, आज यही देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम ये समझें कि हम इससे रिलेटेड नहीं हैं या इसका कोई असर पाकिस्तान या पाकिस्तानियों पर नहीं होगा तो ये हमारी खामख्याली होगी। इसी हवाले से बात करने के लिए मुशर्रफ हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़िया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सिंबल खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ॉरेन अफेयर्स पर गहरी नज़र रखती हैं, और लास्ट पर नेवर द लीस्ट डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुशर्रफ आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो जिस तरह मैंने कहा कि ये खाम ख्याली होगी अगर हमें लगे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है या इसके कोई असरात हम पे मुरतब नहीं होंगे इन द इमीडिएट फ्यूचर और इन द लॉन्ग टर्म, आप असरात हम पे क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में बैनुल-अक़वामी जो मतलब तौर तरीका है उसमें पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह पहले सऊदी अरब ने दाइश के ख़िलाफ़ जो एक कोलिशन बनाई है उसका प्रेशर भी रहा है। उसकी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो है सऊदी अरब गए, उसमें हिस्सा लिया। आज अमेरिकन जो डेलीगेशन है रियाद में, उन्होंने अचानक जो है, ज़ाहिर बात है इसके बाद रिएक्शन जो है ज़्यादातर अब बातें मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो है वो इस चीज़ के बारे में होगी कि इसको किस तरह डील करना है। उस लेवल पे तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा असरात मुरतब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान आसानी से कह सकता है कि जी हम इन स्पिरिट आपके साथ हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना इस वक्त जो है कई मसाइल हैं, हम उनसे निपटना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी है इंडिया का, अफ़गानिस्तान का, ईरान का, तो हमें प्लीज़ ये करने दें। और ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा कि वो हिस्सा लें और चीज़ों में वो नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह जो है वो पहले से हो रही है, वो मज़ीद हो सकती है। अगर पाकिस्तान मदद कर सकता है मुख्तलिफ ममालिक की, उसको करनी चाहिए, और इस मदद से पाकिस्तान के लिए फिर फ़वाइद होंगे, क्योंकि फिर वो जिन ममालिक के साथ शेयरिंग की जा रही है वो पाकिस्तान के साथ भी इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और पाकिस्तान के लिए वो मुफीद हो सकता है। ज़्यादा जो अहम सवाल है वो ये है कि नौजवान गुस्सा ख़ास तौर पे पेरिस की सड़कों पे चलते फिरते मुसलमान जो वहाँ के मकामी मुसलमान हैं, किसी तरह से वो फ्रेंच नहीं है, यानी कि किसी तरह से वो फ्रेंच, उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो फ्रेंच नहीं है, वो फ्रेंच है। बेल्जियन नौजवान जो मुसलमान फैमिलीज जो माइग्रेट की वहाँ पे 20 साल पहले, 30 साल पहले, वो उनमें इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा गर्द भरा हुआ कि वो इस तरह जो है निहत्ते और मासूम लोगों को इतनी बड़ी तादाद में, अब एक नहीं, अब तो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है ना। और ऐसा भी लगता है कि शायद इसका ताल्लुक जो है वो उस गिरोह से हो जिसने पेरिस में जो हमला किया था। तो ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। मैं समझता हूँ सारी चाहे वो किसी तरह की सोसाइटी हो, मुस्लिम मेजॉरिटी जैसे हम पाकिस्तान में, या जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में, क्योंकि जो पेरिस में एक्सक्लूजन महसूस करता है नौजवान मुसलमान, वो ये समझता है शायद कि जो नॉर्मल फ्रेंच सोसाइटी है उसमें उसकी कोई जगह नहीं है और उससे वो नफरत करना शुरू कर देता है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी एक्चुअली हमले हुए हैं। जो सफूरा गोट इंसिडेंट था और जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हमें दिखाती है और जो नाम सामने आए हैं और जिस तरह के वो नौजवान हैं पढ़े लिखे, तो मैं कहने का मकसद ये कि जो डिसइनफ्रेंचाइज्ड, गुस्से से भरा हुआ नौजवान मुसलमान, चाहे वो कहीं भी है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन उसके पास शायद वो मौक़े नहीं है, शायद वो उस तरह इंटीग्रेट नहीं हुआ सोसाइटी में, शायद वो अपने आप को स्टेक होल्डर नहीं महसूस करता है, इन लोगों को टैकल किस तरह करना है? क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से किया जा सकता है, बमबारी से कर सकते हैं, गोली मारने से कर सकते हैं, फांसी देने से कर सकते हैं, या कोई लंबे और गहरे किस्म की एक डिस्कशन भी उसमें मुब्तला होना पड़ेगा कि नौजवानों से जो वल्नरेबल हैं इस चीज़
کی طرف قائل ہونے کے, ان کو ادھر سے بچایا جائے, ان کو واپس لایا جائے, ان کو یہ محسوس ہو کہ جمہوریت میں ان کا سٹیک ہے, فیڈرلزم میں ان کا سٹیک ہے, بجٹ میکنگ میں ان کا سٹیک ہے, مقامی حکومتوں میں ان کا سٹیک ہے, جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان میں ان کا سٹیک ہے, جو پینے کا پانی ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس میں ان کے سٹیکس ہیں. اگر وہ یہ چیزیں ان چیزوں میں انویسٹ نہیں ہوں گے تو اس طرح کی چیزیں ہم یہ آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی انہونی چیز نہیں ہے. اچھا, اسی ہفتے میں جلدی سے, کیونکہ یہ اہم ہے, انقرہ میں مطلب ودن دا لاسٹ ویک انقرہ میں 34 لوگ مرے, استنبول میں 4 لوگ جو ہے مرے, پشاور میں جو ہے 15 لوگ شہید ہوئے, کچھ ہفتے پہلے انڈونیشیا میں جکارتا میں جو ہے پورا شہر بند ہو گیا کیونکہ اسی طرح کا اٹیک. تو اس طرح کے اٹیکس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس جتنی انٹیلیجنس ہو اور جتنی بڑی فوج ہو اور جتنے آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں, اس طرح کے اٹیکس روکنا, جیسے ہم نے دیکھا جب فرانس نہیں روک پایا, بیلجیم نہیں روک پایا, پاکستان جو ہے اس کے ساتھ سٹرگل کر رہا ہے. تو ایشو یہ نہیں کہ آپ اس کو جو ہے ختم اس طرح کیسے کرو گے, اس کے لیے یہ بھی کرنا پڑے گا, اس کو بالکل روکنا پڑے گا, لیکن اس کو روکنے کے ساتھ ساتھ فزیکلی اس کو روکنے کے ساتھ ساتھ ایک ڈسکشن بھی کرنی پڑے گی ہم اپنی سوسائٹی میں, بیلجین لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں, کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم کچھ لوگوں کو کم از کم آمادہ کر سکتے ہیں کہ یار یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں حصہ لو, آپ کو ایکول اپرچونٹی ملے گی, آپ کو موقع ملے گا, آپ کی آواز جو ہے اس کو سنا جائے گا. سمبل, میں آپ کے پاس آؤں گی. جس طرح مشرف نے بھی کہا کہ کچھ ولنریبلٹیز ہوتی ہیں, who would know it better than us, کہ جتنی ولنریبلٹیز اس خطے میں اور بالخصوص پاکستان میں, افغانستان میں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں, سو اٹس ایزی ٹو ٹیپ ان ٹو دیٹ. مجھے بتائیے گا کہ آپ کا مولان بیگ جو ایک سبب ہے آپ کا برسلز میں, جدھر ریڈ بھی ہوا, جسے عبدالسلام کو بھی پکڑا, بہت سے لوگ کا یہ ماننا ہے کہ عبدالسلام کی گرفتاری نتھی ہو سکتی ہے اس اٹیک کے حوالے سے, کوئی پینک ہو سکتا ہے اس کے اپنے گروپ کے اندر, آئی مین ریگارڈنگ کہ کون کون سی انفارمیشن ڈسکلوز کرے گا. مگر یو تھنک کہ یہ ولنریبلٹیز ہیں, یہ محروم طبقہ ہے ایک یورپ کا بھی, جدھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل اوور یورپ, آل اوور ویسٹ, جوان بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ریکروٹ ہو رہے ہیں, وہ ولنگلی والنٹیئر کر کے جا رہے ہیں, داعش کا حصہ بن رہے ہیں, ان مختلف گروہ جو ہیں ادھر اس سے لیجنس اپنی پے کر رہے ہیں. یہ محرومی ہے یا یو تھنک کہ اٹس اسٹرکٹلی اسٹل آئیڈیولوجیکلی ڈریون؟ دیکھیں جی, یہ جو آپ نے بات کیا, مشرف بھی بات کر رہے تھے, صبح بھی بہت سارے کامنٹیٹرز پہ بات کر رہے ہیں مارجنلائزیشن کی, اور یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسٹلی جب ہم پروفائلز دیکھتے ہیں ٹیررسٹ کی, بہت سارے وقت وہ صفورہ جیسے وہ جو انسیڈنٹ تھا اس میں تو پڑھے لکھے لوگ تھے, اچھا ان کو ایکسس بھی تھا, لیکن بہت زیادہ جب ہم ایریا سے دیکھتے ہیں کس ایریا سے آ رہے ہیں تو یوزلی مارجنلائزڈ ایریاز ہیں. فاٹا کی ہم بات کرتے ہیں, افغانستان میں جنگ چھڑی ہوئی ہے, وہاں کے بھی لوگ بھی مارجنل ہیں, وہ چیز ہے. اور یہ آئی تھنک جو مسلمان ہیں فرانس کے, یورپ کے, ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا جو معاشی اپرچونٹیز ہیں ان میں ان کو اتنا ایکسیس نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. لیکن میں اس کو رد نہیں کر رہی ہوں, نہ میں یہ ریجیکٹ کر رہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اینگل ہے جس پہ ابھی تک بہت زیادہ بات نہیں ہوئی ہے, وہ آرگنائزیشنز کا ہے. میرے خیال میں اس قسم کے جو اٹیک ہوتے ہیں یہ کوئی انڈیویجول لون جو ہے لون فائٹر یا جو ایک وہ لون ٹیررسٹ ہوتا ہے اس سے یہ چیز ایک بڑھ کے ہے. اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جس میں یہ آرگنائزیشنز بنی ہیں پچھلے 15-20 سالوں سے, بہت ساری یہ آرگنائزیشنز بنی, اور آئی تھنک اس کی طرف ہم نے غور نہیں کیا کہ ان ممالک میں جہاں یا یو تھنک کہ ان ممالک نے کیا, ہاؤ از اٹ پاسبل, جدید ترین ٹیکنالوجی. جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور جب تک 15 سال سے جتنا وار آن ٹیرر پہ فوکس بھی رہا ہے, اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی آرگنائزیشنز بنی ہیں, کیونکہ اس کے وار اینڈ ٹیرر کے ہونے کے باوجود, اس کی انٹیلیجنس ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ نصرہ کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری ایسے لوگ ہیں جن کو سپورٹ کیا گیا وہاں پہ جانے کے لیے. یہ بعد میں ڈینائی ہوتا رہا کہ نہیں جی ہمارا گورنمنٹس کا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, لوگ اٹھ کے اپنی طرح چلے گئے. لیکن بہت سارے جب آپ ایک ایک کیس کو ایکسپلور کرتے ہیں, جب آپ ڈیپلی دیکھتے ہیں اس کیس کو, تو اس میں سے آپ کو اس قسم کی جو ٹرینڈز لگتی ہیں کہ ایسی بھی آرگنائزیشنز ہیں جن کو خود سپیس وہاں پہ دی گئی بھی کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز رکھیں. ان لوگوں نے کئی لوگوں کو وہاں پہ بھیجا,
اسپیشلی جیسے لیبیا میں ہوا، ہم نے دیکھا جو انٹرونشنز ہوئیں اس میں بہت سارے ایسے گروپ تھے جو لنڈن میں اور وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے تھے بہت عرصے سے، اور ان کو آرگنائز ہونے میں کسی نے کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کی. بشار الاسد کے اگینسٹ سیریا میں بھی ایسے بہت ڈیسیڈنٹ گروپس تھے جو انہی ممالک میں مسلمز کے اندر ہی اور یورپ میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کو سپیس دی گئی ہوئی تھی کہ وہ اس کے خلاف وہاں پہ سیرینز کو اکسائیں. اور تو یہ پراکسیز کا ایک طریقہ رہا ہے، اس کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز بہت ساری جو القاعدہ کی پرانی جو روٹس ہیں جن کے ساتھ یہی لوگ منسلک ہیں، وہ بوسنیا کی جنگ میں بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں، وہ چیچنیا میں جو چیچن فائٹرز ہیں جن کی رشیا کے اگینسٹ جن کو کھڑا کرنے کی ویسٹ کی بہت کوشش رہی ہیں، وہی لوگ ابھی ہم سیریا کی جنگ میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو کچھ تو انڈر گراؤنڈ نیٹ ورکس ہیں میرے خیال میں، کچھ آرگنائزیشنل ایسپیکٹس ہیں ان چیزوں کے، بیکاز یہ صرف 2-3 لوگوں کا ایسے ایک نیبرہڈ والے لوگوں کا کام کرنے کا نہیں ہے، یہ اتنی چیز پھیلی ہوئی ہے. میں یہ سمجھنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اینڈ آف کورس ایٹ آل ٹائمز اف یو اگری اور ڈس ایگری آئی وانٹ کامنٹ، آئی وانٹ ڈسکشن رائٹ ناؤ کہ ہم سمجھ سکیں کہ at the core of it, at the heart of it issue کیا ہے. سو ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کی جانب آؤں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے سمبل کی بھی بات سنی، یو تھنک کہ یہ ایک رد عمل ہے پراکسی وارز کا، سو ٹو سے ایک اسپل اوور افیکٹ ہے وار آن ٹیرر کا، اور از اٹ اسٹرکٹلی انٹرنل یورپین ایشو؟ نہیں، میں اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور مشرف صاحب اور سمبل صاحب کا اپنا نقطہ نگاہ ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کرنے والے جو دہشت گردی کا عمل کر رہے ہیں، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، آئیسس کہہ دیں یا اس کو طالبان کہہ دیں یا القاعدہ کہہ دیں، یہ مینٹلی سک لوگ ہیں. ان سک لوگوں سے ڈائلاگ نہیں ہوتا. یہ آئی اسٹرانگلی کنڈیم کہ جی ہم ڈائلاگ کریں ان سے. یہ قتل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو مارا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر جن کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ فسادی لوگ ہیں. ان کو قرآن میں فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے والا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ان کو کوئی احساس محرومی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک خاص اور مخصوص نظریے کے ساتھ شامل ہو کر اپنے اکیلے پن کو دور کرتے ہیں، اپنی خود ساختہ آئسولیشن کو یہ دور کرتے ہیں آئسس جیسی تنظیموں کے ساتھ مل کر. آئسس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، طالبان ایک دہشت گرد تنظیم ہے، داعش کہہ دیجئے اسے یا کوئی بھی نام ان کو دے دیجئے. یہ بالخصوص خاص طور پر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو اب واقع ہو گیا، اب کیا ہوگا یہ سوچیے. اب کیا ہوگا؟ اب مسلمانوں پہ حملے شروع ہوں گے. اب اب ٹرینڈ چل پڑا ہے ٹویٹر پہ کہ اسلام از ناٹ اے ریلیجن آف پیس. اب اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حملے ہوں گے، پھر معاذ اللہ اور بہت ساری باتیں ہوں گی. تو اب آپ سوچئے یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب آپ دین کی خدمت تو نہیں کر رہے نا، آپ کے اندر کوئی احساس محرومی تو ہے نہیں، نہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، نہ آپ دین کی جد و جہد کو آگے بڑھا رہے ہیں. آپ ایکچولی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ داعش کا نام رکھ کے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے آج ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ کی وجہ سے آج اسلام کو گالی پڑ رہی ہے، آپ کی وجہ سے آج جو دنیا کا سب سے زیادہ پرامن مذہب ہے اس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. تو یہ سک لوگ ہیں، یہ مینٹلی سک لوگ ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں. مگر میں ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لوں گی، وقفے سے کے بعد میں یہ اب پھر آپ سے سوال ہے سر کہ اگر یہ مینٹلی سک ہیں اور فسادی ہی ہیں تو مجھے بتائیے کہ اوور اے ڈیکیڈ ان کو شکست دینے کی کوشش پوری دنیا نے کر لی افغانستان میں. فار انسٹنس آپ نے جیسے طالبان کا ذکر کیا ہوا سر؟ شکست دے پائے، ان کو ختم کر پائے، یا ان کے رینک اور فائل کے اندر مزید مضبوطی آئی؟ آپ نے دیکھا کہ دے فوٹ بیک، دے کیم بیک. کندوز کا واقعہ دیکھ لیں افغانستان کے اندر، آپ مزید حالات افغانستان کے دیکھ لیں، اور اس کے بعد سی واٹ ہیپنڈ ان عراق سر. اب سیریا دیکھ لیجئے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مینٹلی سک لوگ ہیں اور یہ ایک مائنورٹی کے اندر ہیں، ہاؤ کم پوری دنیا گھٹنے ٹیکے دکھائی دے رہی ہے؟ ایک وقفہ لے لیں سر، پھر یہ سمجھا گا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے کہا مینٹلی سک ہیں سر، مگر مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ مائنورٹی میں ہیں، مینٹلی سک ہیں، تو یہ بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ امریکہ کی امامت میں افغانستان کو جنگ میں جھونکنے والے تمام تر ممالک جو ہیں وہ اپنے اسباب سمیٹ کر اب واپس جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، بیش تک چلے بھی گئے ہیں. اب دیکھنا تاریخ فیصلہ کرے گی کہ یہ اپنے زخم چاٹ کے جا رہے ہیں یا خوشی کے شادیانے بجا کے مال غنیمت کی پوٹلیاں رکھتے ہوئے جا رہے ہیں. مگر ابھی افغانستان کا جو حال ہے کہانی برعکس ہے سر. بتائی جا رہی ہے، دکھائی دے رہا ہے آن گراؤنڈ کہ اتنے سالوں بعد بھی کچھ اچیو آن گراؤنڈ افغانستان میں نہیں ہوا. وی آر اسٹل ہیونگ ٹو سیٹل اینڈ ٹاک اباؤٹ اے نیگوسیشن رائٹ ناؤ سر. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر یہ ایلیمنٹس
بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ کو تھوڑا تاریخی تناظر دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خوارج اٹھے کہاں سے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اٹھے اور انہوں نے باقاعدہ ایک خلیفہ وقت کو قتل کیا اور ان کا نام تھا حضرت عثمان. اس کے بعد پھر انہوں نے قصاص عثمان کے نام پر ایک نئی تحریک چلائی اور پھر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلاف ہو گئے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھی خلاف ہو گئے اور ان سے حضرت علی نے باقاعدہ نہروان میں جنگ لڑی ہے. جب نہروان میں آپ نے ان پر فتح پالی تو آپ سے آ کر آپ کے ساتھیوں نے دریافت کیا اب تو ہم جنگ جیت گئے, اب تو خارجی ختم ہو گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خوارج کبھی ختم نہیں ہوں گے, یہ ہر دور میں نکلتے رہیں گے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. اس وقت انہوں نے ارشاد سنایا کہ یہ شیطان کے سینگ کی طرح نجد سے یہ فتنہ اٹھے گا, نجد سے یہ فتنہ اٹھے گا اور تم انہیں ہر دور میں نکلتا ہوا دیکھو گے. یہ کثرت سے سر مڈائیں گے, یہ ان کی ٹخنوں سے اوپر شلواریں ہوں گی, یہ تم سے بہتر نماز پڑھیں گے, یہ تم سے بہتر قرآن پڑھیں گے, لیکن قرآن ان کے حلق سے ایسے اتر جائے گا جیسے تیر شکار کے پار ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کو جہنم کے کتے کہہ کر پکارا. تو یہ ہر دور میں نکلیں گے مہر. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کسی جنگ سے یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمارے نبی کی پیشن گوئی معاذ اللہ درست ثابت نہیں ہوئی. یہ آتے رہیں گے, ان سے لڑائی آپ کو پڑے گی. زمین کو, دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر فسادی سے آپ کو لڑنا ہوگا, ان سے جنگ کرنی ہوگی. پھر آپ کی بات تو یعنی کہ آپ کی بات پھر وہی کہ یہ نظریاتی طور پہ ادھر بڑھتے ہیں, نہ کہ شور کوئی محرومی یا ولنریبلٹی ہوتی ہے, بیکاز یو فیلٹ محرومیاں بھی ہیں نا, ولنریبلٹیز بھی ہیں. دیکھیں ساری چیزیں ہیں. ایک وقت یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف نظریاتی طور پہ اس کو کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے اگر وہ, ان کو ہم انگریزی میں irreconcilable کہتے ہیں, ان سے بات چیت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ آپ ان سے کوئی بھی بات کر لیں, ان کو کوئی بھی آپ مطلب کسی طرح سے بھی سمجھانے کی کوشش کریں وہ نہیں سمجھیں گے. وہ لڑنا چاہتے ہیں, تو جو انسسٹ کرتا ہے کہ بھائی میں نے لڑنا ہے, تو اس سے ظاہری بات ہے ریاستی طور پہ آپ کو لڑنا ہوگا اور ان کو شکست دینا ہوگی. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید آئیڈیولوجیکلی ان کی سوچ شاید اس طرح نہ ملتی ہو, لیکن وہ اور وجوہات کی بنا پہ ان کے ساتھ ہوں. شاید وہ دل میں صرف ان کے ساتھ ہوں, شاید وہ ایکچولی عمل میں ان کے ساتھ ہوں, اور شاید ان کا ساتھ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ وہ ایک احساس محرومیت کا شکار ہیں. وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جو نظام ہے اس میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے. ان لوگوں کو مارنے کے بجائے یا کوشش کرنے کی کہ ان کو مارا جائے, ان کو آپ نے نظام کے اندر جو ہے گھسیٹ کے واپس لے کے آنا ہے. اور But this is a debate for instance جو بیلجیم اور فرانس میں ہونی ہے, جدھر اس طرح کی لارج کمیونٹیز پائی جا رہی ہیں جو افیکٹڈ ہیں اس سے. بالکل, سو اوکے یورپ کے اندر ہونی چاہیے, لیکن یہاں پہ بھی یہ مسئلے ہیں. ہم نے تو ایڈریس ہی نہیں کیا نا, ریہیبلیٹیشن تو ہمارے لیے ایشو ہی نہیں رہا. ہم لوگوں نے تھوڑا سا دیکھیں, فوج نے سوات میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے جو پوری دنیا میں نے کور کیا اسے, اس کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ ڈی ریڈیکلائزیشن جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے. تو یہ وہ لوگ نمک کے برابر ہے سر. ریاست نے کوئی اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ لانچ نہیں کیا. اگر فوج کا ایک سبا انیشیٹو ہے which is brilliant, but it doesn't call for the fact کہ بھئی پنجاب میں کچھ نہیں کیا, سندھ کے مدارس جو ہیں یا سندھ کے اندر اس طرح کے ایشوز ہیں, بلوچستان میں ہیں, خیبر پختونخوا میں ہیں. لیکن میں ہم اگری کرتے ہیں نا کہ وہ کرنا چاہیے نا. ہمیں یہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ بھائی ہم تو 10-12 سال سے اس جنگ میں ہمارے اوپر یہ مسلط کی جا چکی ہے اور اس سے بہت زیادہ ہمارے معاشرے کو اور ہماری معیشت کو نقصان پہنچا ہے. تو ہمیں وہ چیزیں پریونٹ کرنی, یعنی کہ دیکھیں اگر بیلجیم اور فرانس میں وہ جو ہے لوگوں کو علیحدہ کر کے اس طرح سے ایک احساس محرومیت پیدا کرتے ہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے, ان کو حل کرنا ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہاں پہ بھی بہت احساس محرومیت ہے. ہمارے سیاسی ڈسکورس میں بہت obvious ہے. اچھا دیکھیں نا, آپ کو اگر یاد ہوگا تو سمبل, آپ کو بھی یاد ہوگا پیرس اٹیکس کے بعد وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ میں مجھے کر رہا ہوں, اب ہمارے لیے بڑے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. سو ارسپیکٹو کہ اب یورپ کے اندر انٹرنل ڈسکشن کس طرح میچور ہوگی کہ بارڈر کنٹرول اب بارڈر کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا, پالیسیز کس طرح چینج کرنی ہے. بٹ the fact remains کہ by and large everybody in the world will be affected now, and very importantly مجھے لگتا ہے کہ اس کو بیسس بنا کے presidential elections جو ہو رہے ہیں امریکہ میں, one man for sure will have a lot to say, اور وہ کون ہے اور وہ ہمیں کس طرح امپیکٹ کر سکتا ہے. ایک دفعہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ باتیں سن لیتے ہیں, یہ پلیز. Muslim problem in the world. Absolutely. Absolutely. I mean, I don't notice Swedish people knocking down the World Trade Center. There certainly is. And I came out very strongly against the mosque being built
virtually And across so did the I. street. You and I were on you the and I same are- page. Okay. There is tremendous hatred, and tremendous hatred of us. I look at Iraq. I was watching the other day. You know, we've spent all this money and all those lives in Iraq. They hate us. They hate us. They can't get rid of us fast enough. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. आपने सुना जी, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ये कह रहे हैं एंड इट्स शॉकिंग कि कितने लोग लब्बैक कह रहे हैं इस पैगाम को कि और बड़े मुख्तलिफ पैगाम हैं, आप भी बताइएगा भी कि मुकम्मल शट डाउन कर दिया जाए मुसलमानों का अमेरिका में दाखिल होने के हवाले से, टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन कोट ऑन कोट. सो सिंपल ये बताइएगा कि अब मवाद तो मिल गया ना ज़्यादा ट्रंप को? जी बिल्कुल मवाद मिल गया, लेकिन मैं इस बात पे एक दफ़ा दोबारा आऊँगी कि ये जो राइट विंग एक्सट्रीमिज़म है या राइट विंग कंजर्वेटिव राइट विंग एक्सट्रीमिज़म और टेररिस्ट जो हमारे यहाँ जो रिलीजियस टेररिस्ट या इस्लामिक टेररिस्ट या मुस्लिम टेररिस्ट पाए जाते हैं, ये मेरे दोनों चीज़ें एक ही कॉइन के दो रुख हैं और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देती हैं. ये इनका वर्ल्ड व्यू जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट देता है. जो हमने शुरू में पहले हंटिंगटन का सुनना शुरू हुआ था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो 90s में उन्होंने जाके वो चीज़ लिखी थी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन न्यूकॉन्स में जिस तरह की जंगें हुई हैं वो उसका एक्सप्रेशन मिला और उसी के जवाब में इस किस्म के जो मॉन्स्टर्स हमारे मुल्कों में और अभी यूरोप में भी नज़र आ रहे हैं वो पैदा हुई हैं. ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं दोनों साइड पे हैं. डोनाल्ड ट्रंप भी मेरे ख्याल में उन्हीं एक एक्सट्रीम किस्म की पावर्स का हिस्सा है मेरे लिए. लेकिन एक और बात जो मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि हम लोग जो टेररिज्म का भी डिस्कशन हो रहा था कि इसको हम आइडियोलॉजिकल और खारजी कहा जा रहा है, टेररिज्म जैसे वॉर्स को कहा जाता था कि वॉर इज़ पॉलिटिक्स बाय अनदर मीन्स, टेररिज्म ऑल्सो इज़ पॉलिटिक्स बाय अनदर मीन्स. इसकी पॉलिटिकल सियासी वजूहात हैं, इसके जो इम्पैक्ट होंगे, अभी जो अटैक्स हुए हैं इनके सियासी इम्पैक्ट्स होंगे. लेकिन देखें अभी ये जो जंग है जो वहाँ पे शुरू हुई, ये अटैक्स हैं, ये देश के साथ मिलते हैं, आईसिस वहाँ पे इसको जाके इनका अगर ताना मिलता है तो ये यूरोप में ये एक जो फीलिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी कि शायद उनको जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं या दूसरे जो वेस्टर्न ब्लॉक हैं उसकी ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए मिलिटरीली इन देयर फाइट अगेंस्ट आईसिस इन मिडल ईस्ट. सो इसके बहुत पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस होंगे इन चीज़ों के. इसको खाली आइडियोलॉजिकल और मार्जिनलाइजेशन और डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट से देखने से आगे भी देखने की ज़रूरत है. अच्छा, सो डोंट यू थिंक आमिर लियाकत साहब कि ये बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए? हम कह के थक गए कि भाई हमने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने कितना सफ़र किया है, हमारी पूरा मुआशरा किस तरह इससे अफेक्ट हुआ है. तो आज जब वेस्ट इससे अफेक्ट हो रहा है एंड दैट इंक्लूड्स टर्की, दैट इंक्लूड्स आई मीन ऑल ऑफ यूरोप, अमेरिका इटसेल्फ, आप देख रहे हैं कि अभी एवरी फ्यू मंथ्स इज समथिंग गोइंग ऑन इस हवाले से. तो मुझे बताइए, इज़ इट नॉट अ रेयर अपॉर्चुनिटी टू कि हम दुनिया को ये बावर करा सकें कि भाई I mean, we have been suffering this already, कि वो अंडरस्टैंड करें ज़्यादा? बिल्कुल है, क्यों नहीं है. ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं और मैं सिंबल साहिबा की बिल्कुल नज़रिए से भी इत्तेफाक करता हूँ कि अभी तो बहुत कुछ आगे होना है. हम इसको सिर्फ आइडियोलॉजिकल ही देख रहे हैं और ये अभी हमें अपॉर्चुनिटी तो मिली है. हमें ये कहना होगा कि देखिए हमारे यहाँ भी इसी तरह लोग मारे गए हैं, हमने बहुत सफ़र किया है, हमारे यहाँ बहुत क़त्ल गारत हुई है. हमारी चाहे वो मसाजिद हों या मदारिस हों या अक़लियती इबादत गाहें हों, कहीं पर भी हमारे यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा है जहाँ लाशें ना गिरी हों. हमने बहुत सफ़र किया है, हम बहुत गुजरे हैं इस दुख से, इस दर्द से, हमने बड़ी लाशें उठाई हैं. अब आपको महसूस हो रहा होगा कि ये किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं जो क्रिएट किए गए थे. और अगर मैं पीछे जाऊँ तो फिर आपने क्रिएट तो अफ़गान वॉर में किए थे ना. ये उसके बाद से ये वहाँ से इनके बच्चे पैदा होने शुरू हुए हैं और उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया में, अब ये जो आईसिस है ये खिलाफत की बात करती है और अमारत इस्लामी की बात करती है. क्या अमारत इस्लामी के अंदर जबरन औरतों के साथ रेप करके उनको ग़ुलाम बनाया जा सकता है जिहाद के नाम पर? क्या औरतों के साथ जुल्म किया जा सकता है? क्या सर काटे जा सकते हैं? क्या उनकी वीडियोस बनाई जा सकती हैं? क्या पूरी एक आबादी को जलाया जा सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है. इसलिए ये आइडियोलॉजिकल भी है, ये पॉलिटिकल भी है और ये दर हकीकत पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है जिसकी तरफ अभी सिंबल साहिबा ने इशारा किया है. और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ये अब इंतखाब जीत जाएंगे. आप देख लीजिएगा कि ये इस पूरे वाक़े को अब सियासत की बुनियाद बनाएंगे और कुछ ही दिन बाकी हैं
اور اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم آگے بڑھے گی، اور یہ ہم نے موقع خود فراہم کیا ہے. ہمارے چاہے آپ ان کو گمراہ کہہ لیں، چاہے آپ ان کو راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ کہہ لیں، چاہے آپ ان کو دہشت گرد کہہ لیں، چاہے آپ ان کو مایوس کہہ لیں، کوئی بھی نام آپ ان کا رکھ دیں، لیکن کیا بہرحال وہاں پر موجود ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اچھا سو ایک وقفہ لوں گی، وقفے کے بعد اب یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بہرحال یہ گو کہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس بھی ہیں، ایک سلفی اسلام فالو کر رہا ہے، ایک دیوبند اسکول آف اسلام فالو کر رہا ہے. سو اس کی وجہ سے افغانستان میں تو بہرحال ریزسٹنس بہت ہے. ہم تو سرے سے ہی انکاری ہیں کہ داعش کے کوئی فٹ پرنٹس پاکستان میں ہیں کہ نہیں ہیں، مگر ولنریبلٹیز یہاں آف کورس نیڈلیس ٹو سے موجود ہیں. سو کتنی دیر لگتی ہے کہ ایک ایکسٹرنل تھریٹ جو ہے وہ ایک انٹرنل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اپنی حقیقت بن جائے؟ اس کے اوپر ایک بات کریں گے، اور یہ آپ کو باور کرانے کے لیے کہ کتنی بڑی حقیقت ہے ہمارے لیے نیشنل ایکشن پلان کے ہوتے ہوئے اس ملک میں، آگے بڑھتے ہوئے اس ملک میں، ایک عامر لیاقت صاحب جیسی بڑی پرسنالٹی کو آج بھی، ابھی جو میں آپ سے مخاطب ہوں، لائیو تھریٹس آ رہی ہیں، ہینڈ ریٹن لیٹرز آ رہے ہیں، اور ریاست خاموش ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہم تو ابھی ایک بیٹل جو ہے، ایک جنگ جو ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اوورکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا ہوا ہے، لیکن ایک اور گلوبل سلفی جہادی مائنڈ سیٹ جس کو ٹرم کیا جا رہا ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اب یہ کبھی اپیز تو ہو نہیں سکتا، اس کو مکمل طور پہ سرے سے اپروٹ کرنا ہوگا. آر وی اپ فار دا گیم، اور آر وی ریئلی، اگر ہم ڈینائل میں ہیں، اور میں ڈینائل میں کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ عامر صاحب آپ کو کوئی تھریٹس مل رہی ہیں آج اس پاکستان میں 2016 کے پاکستان میں؟ سر جی بالکل مل رہی ہیں. آج ہی ملا ہے، ایک اور خط ملا ہے طالبان کی طرف سے، تو تھریٹس تو مل رہی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھریٹس ملنے کے بعد اور دھمکیوں کے بعد ہم جیسے لوگ خاموش ہو جائیں، جو کہ وہ چاہتے ہیں، جو کہ ان کا مقصد ہے، جو کہ ان کا پلان ہے کہ یہ آوازیں دبا دی جائیں، تو پھر کون آواز بلند کرے گا؟ چلے میری آواز خاموش ہو جائے گی. سر کس گروپ کی طرف سے ملا ہے طالبان کے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں انہوں نے کوئی گروپ تو نہیں لکھا، وہ ایک ظاہر ہے کہ تحریک طالبان پاکستان یہی آخر میں لکھا ہوا ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا خط ہے، اور وہ صبح جنگ اخبار میں چھپے گا بھی، ابھی کمپوزنگ میں گیا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب گورنر اور وزیر اعظم کا بیٹا اغوا ہو سکتا ہے اس ملک میں، تو تم کس کھیت کی مولی ہو، اگر باز نہیں آئے تو تمہیں اڑا دیں گے. تو یہ انہوں نے لینگویج لکھی ہوئی ہے. تو اب آپ سے رابطہ کیا ہے ہوم منسٹر نے؟ نہیں، مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. دیکھیں وہ ابھی انہیں حفاظت کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو تھوڑا سا گھیرے میں لینا ہے، گورنر صاحب کو حفاظت دینی ہے. میرے لیے کیوں حفاظت کریں گے؟ اور میں اگر وہ مجھے دیتے بھی تو میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں مہر میں لیتا بھی نہیں ان سے کوئی بھی حفاظتی اقدامات. اللہ تعالیٰ کافی ہے. لیکن یہ ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہو، نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت، کوئی رابطہ نہیں، کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. جبکہ ایک خط تو خود انہوں نے لیک کیا ہے، جو آپ سب کو پتہ ہے. اچھا سو دس بینگ یہ حقیقت آج بھی ہے. مگر مجھے بتائیں مشرف، ان تمام مسلمانوں کو کیا ہوگا پوری دنیا میں جو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اور اب یورپین ان اٹیکس کے بعد شاید ان کی زندگی یا ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سرے سے تبدیل ہو جائے گی؟ وہ پہلے سے ہی خراب ہو رہی تھی. جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ مزید ایک نوچ اور گر جاتی ہے ٹریٹمنٹ. کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں اچانک، ٹیکسی ڈرائیور کے پیچھے سے جو ہے چاقو مار دیا، یہ ابھی ریسنٹلی ہوا تھا. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ کے کہ انہوں نے جو ٹربن پہنا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کی داڑھیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ ان کو مار ڈالتے ہیں. لیکن ان انسیڈنٹس کے علاوہ بھی ایک تسلسل کا ایک مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جتنی نیگیٹو باتیں کی جا رہی ہیں وہ اس طرح کے اٹیک سے ری انفورس ہو جاتی ہیں. یعنی کہ وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. کوئی بات کر رہا ہو کہ یہ لوگ سب خراب ہیں، ان کو نکالنا چاہیے، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں یار ایسی باتیں کیسے کر رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے، مسلمان بھی انسان ہیں، سب ٹھیک ہے. پھر یہ اٹیک ہوتا ہے، اچانک ان لوگوں کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے جو دفاع کر رہے ہوتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم سب ایکول ہیں. اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا امپیکٹ میں سمجھتا ہوں وہ نوجوانوں پہ اور بچوں پہ ہوتا ہے. جو پورے ویسٹ میں مسلمان بچے پال رہے ہیں، جو بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان اسکولوں پہ ان کے ساتھ جو ہے
وہ ڈیفینسو پہ چلے گئے نا. ڈیفینسو پہ جس طرح فار ان کو گالیاں دی مصطفیٰ جاتی کمال ہیں. نے کہا کہ 2 نسلیں ہماری جوان ہو گئی یہ سوچتے ہوئے کہ اب ہم نے ہم کسی ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں اور ایسی کی تیسی, اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا. تو اب یہ رینفورس ہوتا ہے, یہ رینفورس ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو یا آپ کو یہ سمجھایا جائے, آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو ویسٹ میں مسلمانوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی یہ ہوگا, تو ان کو یہ احساس پھر ہوگا کہ بھئی ہم واقعی مسلمان, تو وہ پش بیک کریں گے. ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ کراچی میں ہم نے دیکھا ہے, یہ اور ہم نے ایتھنیسٹیز کے ساتھ پاکستان میں دیکھا ہے کہ جب آپ زیادہ احساس دلواتے ہو ان کو مائنورٹی ہونے کا, الگ ہونے کا, تو وہ اور جو ہے اس طرف جو ہے قائل ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ نوجوان. اوکے, اینڈ لاسٹلی سمپل یہ بتائیے گا کہ آر وی ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل اسٹل؟ نہیں جی, آئی تھنک پاکستان کو تو اب کو ڈینائل کی کوئی گنجائش نہیں رہ چکی ہے. ہم تو 15-20 سال سے یہ چیز بھگت رہے ہیں. آئی تھنک اگر ڈینائل ہے یا اس کو سمجھنے کی ڈفرنٹ داعش, آئی ڈونٹ تھنک جی یہاں پہ کوئی اتنا بڑا تھریٹ ہے, ابھی تک تو یہاں پہ نہیں نکلا. اور ہمارے ہاں اتنے اور گروپ نکل چکے ہیں, داعش سے بھی بڑے بہت بڑے مہان قسم کے یہاں پہ گروپ رہے ہیں اور ان کو ختم بھی کیا, اور جنگیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے, پاکستان کی جو ملیٹنٹ انوائرمنٹ ہے, وہ آلریڈی بہت سیچوریٹڈ ہے. اس میں مجھے اتنی زیادہ کوئی سپیس نہیں نظر آتی. افغانستان میں بھی ایکچولی انہوں نے کوشش کی ہے, ادھر ادھر نکلے ہیں, لیکن ایون افغانستان کی جو انوائرمنٹ ہے, جو اسپریڈ ہے وہاں کا, اگر آپ ٹرین دیکھیں گے, ملیٹنٹ ٹرین دیکھیں گے, تو وہ اس میں زیادہ طالبان کے 2-3 بڑے مین دھڑے ہیں, کچھ اور بھی ناردرن الائنس کے اپنے ملیٹنٹ ہیں, کچھ اور بھی وہاں پہ گروپ ہیں. اتنی کوئی سپیس نظر نہیں آ رہی. جو آج بھی شام میں جا رہے ہیں, جو آج بھی باہر جا رہے ہیں. جی یہی میں بات کر رہی ہوں نا, جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہی تھی کہ یہ جو آرگنائزیشنز ایسے اٹھ کے کوئی ویزا لگا کے نہیں چلا جاتا, ان کو بھیجنے کے لیے پورے نیٹ ورکس ہوتے ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کا تانتے بنے ہوئے ہیں دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ. یہ سب کچھ بہت ساری جیو پالیٹکس ہیں جو کھیلی گئی ہیں مڈل ایسٹ میں, جس میں قطر بھی شامل ہیں, یہ لوگ سب شامل ہیں, اس لیے آرگنائزیشنز پہ غور کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمان. شینجن اگریمنٹ, پاسپورٹ فری ٹریول زون یورپ میں جو ہے وہ کس طرح متاثر ہوگی, یہ تو بہت ہی امیجیٹ سی ایک ڈسکشن لگتی ہے, مگر اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے. سو اٹ وونٹ بی رانگ ٹو سے کہ 13 سال قبل جو خوف صرف امریکہ کو تھا کہ افغانستان اس کے خلاف استعمال ہوگا, اب یہ خوف پورے کے پوری دنیا پر ہے. ہر ملک کے ہر باسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہرحال یہ خوف ایگزسٹ کرتا ہے. اب افغانستان میں امریکی ہدف اگر صرف اس خوف کو بانٹنا تھا تو پھر یہ مقصد تو حاصل ہو چکا ہے جو دکھائی دے رہا ہے. آج ہر سوچنے والا ذہن جو ہے اس سارے مناظر کو اپنے ذہن میں تازہ کر رہا ہے کہ جو 1990 کی دہائی میں افغان افق پر ابھرے تھے, اس وقت بھی وجہ امریکہ کا دبے پاؤں خطے سے نکل جانا تھا, اور آج بھی وہی ہے. کچھ بھی تو نہیں بدلا, لیکن اگر بدلا ہے تو تھیٹر, وہی ڈرامہ ہے, وہی اداکار ہیں, وہی کردار ہیں. پردہ اٹھنے والا ہے. اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.